बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन अम्मा बाद वअक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहू की जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, रहमान है, रहीम है, कुद्दूस है, ज़िंदगी अता करने वाला, ज़िंदगी लेने वाला है, हमारी शारक से ज़्यादा करीब है। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जो पूरी कायनात के लिए रहमत लिल आलमीन हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं और हमारी जानों पर हमसे ज़्यादा हक़ रखते हैं। अल कुरान के साथ आपका मेज़बान आबिद हुसैन मुस्तफ़ाई आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हमारी गुफ्तगू होगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज की शब में हमारे लिए तोहफ़ा लाना। ज़माने भर का ये दस्तूर रहा है कि लोग तोहफ़े की कदर करते हैं, बिलख़ुसूस जब तोहफ़ा किसी मख़सूस बड़ी शख्सियत का हो या महबूब शख्सियत का हो तो उसको संभाल के रखा जाता है और अपनी किस्मत में नाज किया जाता है कि मेरे महबूब ने मुझे तोहफ़ा दिया है या मुझे फ़लाँ शख्सियत ने तोहफ़ा दिया है। इसके बरक्स जो तोहफ़े की कदर नहीं करता लोग उसे नालायक और नाक़दरा कहते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ला यशकुरुल्लाह, वो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला नहीं है, मन ला यशकुरुन्नास, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहू भी उस शख्स को पसंद करता है जो लोगों का शुक्र अदा करना जानता है। मखलूक के तोहफ़ों की नाकदरी करने वाले को लोग नाकदरा और नालायक ठहराते हैं और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहू के दिए हुए तोहफ़े की कदर ना करे, यानी कि तोहफ़ा मेराज, तोहफ़ा नमाज जो हमारे लिए नाज़िल हुई है, वो उसकी अगर कदर ना करे तो वो कितना बड़ा बदबख्त और नालायक ठहरेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेनमाजी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं। बेनमाजी जहाँ नमाज के फ़ज़ाइल, अहमियत और बरक़ात से ख़ुद को महरूम करता है तो वो साथ ही दुनिया और आखिरत में अपने लिए मुसीबत और मसाइब को भी इकट्ठा कर लेता है। बेनमाजी के हवाले से कुरान मजीद के अंदर एक जगह पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 40 से 47 तक है, फ़ी जन्नतिन यतसाअलून, जन्नत वाले जो है वो जन्नत में पहुँचेंगे तो वो जहन्नम वालों को देखेंगे और वो उससे सवाल करेंगे कौन सी चीज़ तुम्हें जहन्नम में लाने का सबब बनी है, तो उस पर वो ये कहेंगे कि हम नमाज की अदायगी नहीं करते हैं। इसी तरह वो मस्कीनों को खाना भी नहीं हम खिलाते थे, बेहुदा लोगों के साथ हमारी बैठक हुआ करती थी और हम आखिरत के दिन को नहीं मानते थे, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। तो इसके अंदर भी उनको जो जहन्नम में जलने का सबब बन रही है वो नमाज की अदायगी ना करना है। क़यामत के रोज़ जो सबसे पहला सवाल होगा वो भी नमाज के हवाले से होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहू के प्यारे हबीब फरमाते हैं, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु मुस्लिमु यौमल क़ियामति सलातु मकतूबतु। मेरे आका ने फरमाया कि जो सबसे पहले जिस चीज़ का सवाल और हिसाब होगा वो नमाज के हवाले से ही होगा। तो इस एतबार से हम नमाज की अहमियत और फजीलत को समझ सकते हैं। जो शख्स बेनमाजी होता है उसकी बेबरकती कितनी ज़्यादा होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि उसके घर को आग लगा दूं जो नमाज अदा करने नहीं आते। और एक जगह पे आपका यह भी हमें फरमान मिलता है, जो बंदा बेनमाजी है उससे मैं बरी व ज़िम्मा हूँ, यानी वो मेरी ज़िम्मा में नहीं है। इसी तरह मेरे आका ने फरमाया कि जो बेनमाजी होता है उसकी उम्र के अंदर बरकत उठ जाती है। इसी तरह जो बंदा बेनमाजी होता है उसके लिए दुआ आसमानों तक नहीं पहुँचती, यानी उसके हक़ में दुआ कबूल नहीं होती। अगर कोई शख्स उसके हक़ में दुआ करे तो वो भी मकबूल नहीं होती, उसके बेनमाजी होने की वजह से ये बेबरकती का असर होता है। इसी तरह बेनमाजी जो होता है वो जलील होकर मरता है और भूखा और प्यासा होता है मौत के वक़्त। इसी तरह मेरे आका ने फरमाया कि जो बेनमाजी होता है उसकी कब्र भी तंग कर दी जाती है, क्योंकि नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहू का एक ख़ास हक़ है
اور یہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا تذکرہ کیا عبادات میں سے وہ نماز ہی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کو نماز اتنی زیادہ پسند ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے نماز کی ادائیگی کرے، یعنی نوافل کی ادائیگی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے قریب کر دیتا ہے۔ اس اعتبار سے نماز بہت بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج انسان بہت ساری مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہے، معاشی پرابلم ہے، فیملی پرابلم ہے، اسی طرح جسمانی پرابلم ہے، ذہنی ٹینشن ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں انسان کے پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کی بیسک ریزن کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے سامنے جھکنا پسند نہیں کر رہا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں جھکنا شروع ہو جائے تو دنیا کے ہر مسائل کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر نماز کی ادائیگی فرمائی ہے۔ جب آپ معراج شریف سے واپس آتے ہیں تو کوئی بھی ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مدد چاہو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ تو اس اعتبار سے انسان کی مدد بھی کرتی ہے نماز۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر موقع پر نماز کی ادائیگی فرمائی ہے۔ اگر کسی کو کسی قسم کی حاجت پیش آئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز حاجت ادا فرمائی ہے۔ اسی طرح اگر سورج گرہن لگا ہے تو سورج گرہن کی نماز ادا کی ہے، چاند گرہن کی نماز ادا فرمائی ہے۔ اسی طرح اگر قحط سالی ہو گئی ہے، کسی کے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نقصان کو پورا فرما دے گا۔ اسی طرح اگر بارش نہیں ہو رہی تو اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو اگر وہ بیماری سے تندرستی کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، یعنی نماز ادا کرے۔ تو اسی طرح خوشی کے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز شکر ادا کرتے ہیں۔ جیسے ہم عیدین کے اندر کیا ہے، عیدین خوشی کا دن ہے تو اس میں سجدہ شکر کے طور پر نماز عیدین رکھی گئی ہے۔ اسی طرح غم ہو، پریشانی ہو تو اس وقت بھی نماز ہے۔ جنگ کا معاملہ آ گیا ہے، غزوہ بدر کے اندر آپ دیکھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدہ کرتے ہیں، یعنی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو نماز کو اس قدر اہمیت حاصل ہے۔ آج ہم بدقسمتی سے ہمیں یہ نماز بہت مشکل اور بھاری لگتی ہے، اور بعض حضرات تو بہانے لگا دیتے ہیں کہ ہمارا لباس صحیح نہیں ہے، ہمارا جسم صحیح نہیں ہے۔ باقی ہر کام کے لیے انسان کا جسم بھی پاک ہوتا ہے، لباس بھی صحیح ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے ایسا ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں کبھی ایک دن ایسا کر کے دیکھیں، اسپیشل اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے ہم نیا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، غسل کریں اور تیار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کریں، سجدہ ریز ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نعمتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نماز کی فضیلت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو میزان میں سب سے زیادہ وزنی عمل ہے، یعنی کہ کیونکہ نماز اگر ہم دیکھیں، نماز کے اندر جو ہے وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، نماز کے اندر 4 چیزیں جو انسان کے بدن کے ساتھ اٹیچ ہے۔ مثال کے طور پر قیام کرنا وہ انسان کے بدن میں ہے، اسی طرح رکوع کرتا ہے، اسی طرح سجدہ کرتا ہے اور قعدہ کرتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی بدنی ہیں، اور ایک چیز جس سے آگے 6 چیزیں نکلتی ہیں، یعنی زبان سے انسان کلمات بولتا ہے، جب اللہ اکبر کہتا ہے اس کے بعد تسبیحات شروع کر دیتا ہے، یعنی اللہ کی ثنا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثنا کے بدلے میں اسے نعمتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعریف کے بدلے میں اس پر رحمتیں فرماتا ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اس کے اندر دعا بھی ہے، دعا کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت جل جلالہ اسے دعا
کی قبولیت کا وہ سبب بنتی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے اس کے اندر، تو درود کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اتنی بڑی فضیلت ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کہ پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت پر درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ظلم سے یعنی کہ اندھیروں سے یعنی کہ گمراہی سے ہدایت کی طرف لے آتا ہے، یعنی نور کی طرف لے آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے، اور اس کے اندر درود بھی ہے، اس کے اندر دعا بھی ہے، اس کے اندر تسبیحات بھی ہے، اس کے اندر مغفرت بھی ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اپنے لیے بھی استغفار کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی استغفار کرتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس نماز کو، اس عبادت کو تمام عبادات کی جامع عبادت کہا جاتا ہے، یعنی بڑی، اس کو ذکر اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمیں حدیث کے اندر بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی عبادت اکبر ہے تو وہ نماز ہی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس نہر ہے، وہ اس میں ایک دفعہ چھلانگ لگاتا ہے، اپنے جسم کو صاف کرتا ہے، باہر آ جاتا ہے، پھر دوسری دفعہ چھلانگ لگاتا ہے، نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، باہر آ جاتا ہے، اس طرح ایک دن میں 5 مرتبہ وہ ڈبکی لگاتا ہے اور غسل کرتا ہے، بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کو چیل رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت خلوص نیت کے ساتھ سجدہ ریز ہوتا ہے، نیت اچھی رکھ کر نماز کی ادائیگی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی روح کو بھی اسی طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح پانی انسان کے جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ تو اس طرح بہت بڑی عظمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ المعراج المومنین، ہر نبی کی کوئی نہ کوئی معراج ہوتی ہے، اور ہر مومن، جو بھی مومن ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اگر وہ معراج کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز کی ادائیگی کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح الصلاۃ نور المومنین، نماز تو انسان مومنین کا نور ہے، وہ انسان کی روشنی ہے، نور ہے، اور وہ نور سے مراد ہدایت ہے۔ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے ظاہری پہ ہدایت پہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان، مومن اور کافر کے درمیان جو بیسک فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہی ہے، تو اس اعتبار سے یہ نور بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، جنت کی جو چابی ہے وہ بھی نماز ہی ہے۔ اسی طرح الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو وہ دین کی بنیاد کو قائم کرتا ہے، اور اگر نماز ادا نہیں کرتا تو وہ بنیاد کو گرانے والا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی دین کو مضبوط کر رہے ہیں یا ہم گرا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کیٹاگری میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج، مومن کی معراج نماز کے اندر رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ سے باتیں کرے، تو وہ نماز پڑھا کرے، اور نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنے والا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ نماز پڑھے گا تو ظاہری بات ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے وہ گفتگو کرے گا، وہ تلاوت قرآن کرے گا، اور تلاوت قرآن حقیقت میں انسان کا اظہار ہوتا ہے اللہ کی بندگی کرنے کے حوالے سے۔ تو ہمیں یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ہمارے لیے تحفہ ہے۔ ہمیں اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے اور اس تحفے کو مکمل طور پر ادا کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں، اور فرمایا کہ جو بندہ باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو وہ ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہ جاتا ہے اور نیکی کی طرف وہ داخل ہو جاتا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کے اندر بھی ایک آیت ملتی ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرمایا الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائی سے بچاتی ہے اور اچھائی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں ہم دعا گو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔